अस्सलाम वालेकुम। नावल जन्नत के पत्ते, राइटर निम्रा अहमद, एपिसोड नंबर 18। जहान के तासरात देखकर अचंभा हुआ। वो बहुत मुस्तरब और खौफज़दा सा लग रहा था। अब्दुर्रहमान पाशा का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा तो उसके भाई को हया। बहुत से लोग नई ज़िंदगियाँ शुरू कर देते हैं, वो खुद ही अपनी पुरानी ज़िंदगी में नहीं लौटना चाहते। इस तरह उसके एक्सपोज करके तुम उसकी ज़िंदगी मुश्किल में डाल दोगी। ख्वामखा पड़ो ना इन लोगों के मसलों में। चलो चलते हैं, मुझे वापस काम पे पहुंचना है। वो एकदम ही उठ खड़ा हुआ। उसके अंदाज में वाज़ेह इज़्तिराब था। तुमको अपने दोस्त से नहीं मिलना? जहान ने रुक कर एक नज़र से देखा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, फिर कभी मिल लूँगा। मुझे सामान पैक करने में ज़रा वक्त लगेगा। तुम पोर्ट पर मेरा इंतज़ार कर सकते हो, मैं सामान लेकर सीधी वहाँ आ जाऊँगी। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तुम्हारे दोस्त के घर। नहीं, तुम बोर हो जाओगे। मुझे साथ वाली आंटी से कुछ चीज़ें लेनी है, वक्त लग जाएगा। मैं तुम्हें पोर्ट पर मिलती हूँ। वो जहान को आयशे गुल के घर के बाहर लगी AR पाशा की तख्ती दिखाने की हरगिज़ मुअत्तल नहीं थी। ओके, उसने ज़ोर नहीं दिया। वो शाने उछाकर सर झुकाए नीचे उतरने लगा। वो किसी और बात पर उलझा हुआ लग रहा था। घर आकर उसने जल्दी जल्दी सामान पैक किया, फ़ोन करके आयशे से मज़रत की और दोबारा आने का वादा करके अब्बा की आमद का बताकर जब वो अपना बैग लिए निहायत उजरत में बंदरगाह के लिए निकली तो उसे भूल चुका था कि उसकी पज़ल बॉक्स ऊपर स्टडी मेज़ पर पड़ा रह गया था। दोपहर की सुर्खी बेवकदा के उस सरसब्ज़ दरख्तों से घिरी गली पर छाई थी। बुलंद व बाला उस्मानी महल के सफ़ेद सुतून सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। अब्दुर्रहमान टाई की नाट ढीली करता गोल चक्कर दरवाजे ऊपर चढ़ रहा था। उसके जूतों की धमक पर किचन में काम करती आयशे गुल के हाथ रुक गए। घर में जूतों समेत सिर्फ अब्दुर्रहमान ही घूमता करता था। वो मिडिल क्लास तुर्कों की तरह घर से बाहर कभी जूते नहीं उतारता था, बल्कि इस्तांबुल की हाई लेट की तरह कालीन पर भी जूते पहनकर बहुत तफाखुर से चलता था। आयशे ने सुबह ही उसे SMS कर दिया था कि हया चली गई है और रात में आनी भी आएगी। वो चाहे तो घर आ सकता है। सो वो आ गया था। उसने जल्दी से सिंक की टूटी खोली, हाथ धोए और उन्हें खुश्क किए बिना निकली तो उसे अब्दुर्रहमान बालाई मंजिल की राहदारी के पहले दरवाजे में दाखिल होता दिखाई दिया। वो स्टडी में जा रहा था। आयशा तेज़ कदमों से उसके पीछे जीने चढ़ने लगी। स्टडी रूम का दरवाज़ा पूरा खुला था। अब्दुर्रहमान एक बुक शेल्फ के सामने खड़ा किताबें उलट पुलट कर देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम, उसने चौखट में रुककर सलाम किया। वालेकुम सलाम। वो हाथ में पकड़ी किताब के सफ़े पलट रहा था। वो इतने दिन बाद घर वापस आया था, मगर उसका अंदाज वैसा ही था। तुम कब आए? अभी वो किताब रखकर स्टडी टेबल की तरफ आया और दरवाज़ा खोलकर अंदर रखी अशिया इधर उधर करने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? आयशा को बेचैनी हुई। कुछ पेपर्स थे और एक किताब भी। वो अब घुटने के बल ज़मीन पर बैठी निचले दरवाजे को खोल रहा था। तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो? वो उदासी से बोली। नहीं, वो बिना पलटे बोला था। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने जो कहा था, आने के लिए कहा था। इतना अरसा हो गया है, मगर तुमने उस दिन के बाद मुझसे कभी ठीक से बात नहीं की। आयशे, मेरे मामलात में मत बोला करो। उसने मुड़कर एक सख्त निगाह आयशे पर डालकर कहा और वापस पलट गया। तुमने अपने दोस्त को मेरी सो कॉल्ड भाई के बारे में बताया है ना? उसने मुझे खुसूसन ये बताने के लिए फ़ोन किया था। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद तो नहीं अब्दुर्रहमान, आयशे ने नरमी से मगर खफा लहजे में कहा। बहारे ने हमारी लड़ाई का जिक्र किया था तो मैंने पूरी बात बता दी। उससे क्या होता है? आनी किधर है? वो अपनी टेबल पर रखी किताबें उठा कर कुछ ढूंढ रहा था। वो सो रही हैं। वो घुरकर पलट गई। जाते हुए उसका चेहरा बहुत खफा और उदास था। वो चली गई तो अब्दुर्रहमान ने पलट कर देखा। बरहमी से सर झटका। ये लड़की मरवाएगी उसे किसी दिन। सुर्ख जिल्द वाली किताब एक फाइल तले रखी थी। उसने गहरी सांस लेकर किताब उठाई। उसके अंदर वो कागजात पड़े थे जो उसने पहले वहाँ रखे थे। किताब उठाकर वो पलटने ही लगा था कि उसकी निगाह एक शे पे रुक गई। वो एक स्याही माइल पजल बॉक्स था जिसके चारों अतराफ जले हुए थे
اور ان پر سنہری حروف ابھرے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن نے کتاب واپس رکھی اور آہستہ سے وہ باکس اٹھایا، پھر اس کو الٹ پلٹ کر وہ سطور دیکھنے لگا۔ ایک شیر تلے کوٹ پار کے 6 چوکھٹے بنے تھے اور ان میں مختلف حروف ابھرے ہوئے تھے۔ وہ باکس پکڑے باہر آیا۔ عائشہ اس وقت کچن سے نکلی جب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ عبد الرحمن نے محسوس انداز میں باکس والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عائشہ نے اسے نہیں دیکھا، وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ راہداری سے گزر کر پچھلے دروازے سے ہوتا عقبی باغیچے میں آ گیا۔ وہاں کونے میں عائشہ کی ورکنگ ٹیبل رکھی تھی جس پر بہارے کوئی کلرنگ بک رکھی رنگ بھر رہی تھی۔ بہارے سے وہ آتے ہوئے مل چکا تھا، سو اب اس کے آتے دیکھ کر وہ سادگی سے مسکرائی تھی۔ بہارے، وہ مدھم مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے قریب آیا اور پزل باکس اس کے سامنے کیا۔ یہ کس کا ہے؟ اور یہ تو حیا کا ہے۔ وہ یہیں بھول گئی، وہ حیرت سے بولی۔ کل اس کا کزن آیا تھا تو اسے جلدی میں جانا پڑا۔ تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ یہ حیا کا ہے، عبد الرحمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دہرایا۔ ہاں، یہ کسی نے دیا تھا۔ کس نے؟ وہ بنا پلک جھپکے بہارے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، بہارے نے شانے اچھا کر کہا۔ کیا یہ عائشہ نے بنایا ہے؟ ہاں، مگر تم اس سے پوچھنا نہیں، اس کے خریدار نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ بہارے کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ اس لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس سے کھول سکتی ہو؟ نہیں، اس کی پہیلی ابھی حیا حل نہیں کر سکی تھی۔ تم کر سکتے ہو؟ بہارے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ شاید، مگر بہارے گل، وہ ذرا سا جھکا اور دھیرے سے بولا، یہ باکس میرے پاس ہے اور یہ بات تمہارے اور میرے درمیان راز ہے۔ تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بہارے نے الجھتے ہوئے سر ہلایا۔ مگر تم اس کو توڑنا نہیں، توڑ کر کھولنے سے اس کے اندر کی موجودہ شے تمہارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ بہارے اپنی کلرنگ بک چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی۔ وہ جب تک اندر آئی عبد الرحمن اوپر جا چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں زینے چڑھنے لگی۔ تیسری منزل پر عبد الرحمن کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ بہارے نے چوکھٹ قریب سر نکال کر جھانکا۔ عبد الرحمن پزل باکس الماری میں رکھ رہا تھا۔ الماری کا پٹ بند کر کے اس نے لاک لگایا اور چابی اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈال دی۔ بہارے جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور بلی کی چال چلتی واپس اتر آئی۔ عبد الرحمن نے وہ باکس کیوں رکھ لیا؟ اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابا آج صبح پہنچے ہی تھے کہ اب وہ مرمرا ہوٹل میں تھے۔ مرمرا ہوٹل ٹاکسم میں واقع تھا۔ حیا اور ڈی جے نے غریب عوام کی طرح وہ شاندار ہوٹل باہر سے ہی دیکھا تھا۔ اگر ڈی جے ہوتی تو دونوں اس بات کو بہت انجوائے کرتی کہ ابا اس ہوٹل میں رہ رہے ہیں۔ اس کا ڈرام ڈی جے کے بغیر بہت ادھورا سا تھا۔ ڈی جے ابھی تک وہیں تھی، وہ تو جیسے کہیں گئی نہیں تھی۔ حالے نے کل ڈرام بدل لیا تھا اور اب ڈی جے کی بینک میں منتقل ہو گئی تھی۔ البتہ ان دونوں نے ان بینک سے ملحقہ میز پر ڈی جے کی ٹوٹی ہوئی اینک ٹیپ سے جوڑ کر رکھ دی تھی۔ رات انجم باجی اور حالے اس کے پاس رک گئی تھیں۔ وہ تینوں گھنٹوں ڈی جے کی باتیں کرتی رہی تھیں۔ جب ہم پہلی بار آپ سے ملے تھے تو آپ کے انڈین ہونے پر بہت اعتراض تھا۔ اسے پاکستان کا T20 فائنل میں آخری بال پر مصباح کے آؤٹ ہونے کا بہت دکھ تھا۔ اس نے اس کے بعد کرکٹ دیکھنا ہی چھوڑ دی تھی۔ بعض دکھ اصل واقعات سے بڑے ہوتے ہیں، جیسے ڈی جے کی محبت سے ڈی جے کا دکھ بڑا ہوئی۔ وہ استقلال اسٹریٹ میں جب اس کے اور حالے کے پاس بہت سے واقعات تھے، وہ یادوں سے نکل کر جب سوئیں تو صبح دیر سے اٹھیں۔ آج چھٹی تھی، اب وہ ابا سے ملنے جانا تھا اسے، سو اب وہ اس کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ جو گہرا سبز فراک اس نے پہنا تھا، یہ وہی تھا جو ڈی جے کے ساتھ آخری دفعہ پھوپھو کے گھر پہن کر گئی تھی، بالکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہو۔ کچھ یاد کر کے وہ ادا سے مسکرائی اور پھر پرفیوم اٹھایا۔ ابھی اس نے اسپرے سے نوزل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ بہارے کہیں آس پاس سے چیخی تھی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اچھی لڑکیاں اتنی پرفیوم نہیں لگایا کرتی۔ وہ ایک دم رک گئی۔ اف عائشہ گل،
اور اس کی اچھی لڑکی ان باتوں کو اپنے ذہن پہ حاوی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے دوبارہ نوزل دبانا چاہا مگر پتہ نہیں کیوں اس نے پرفیوم واپس رکھ دیا۔ اپنے بازو کے اوپری حصے پر داغی گئی الفاظ پہ وہ پہلے ہی اسکن کلر بینڈ لگا چکی تھی۔ فراک کے شیفون کے آستینوں سے بازو جھکے تھے۔ کلر بینڈیج نے ان کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس نے سبز دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پر پھیلایا اور کھلے بالوں کو کندھے کے ایک طرف ڈالے باہر نکل آئی۔ اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی۔ وہ اپنے ذہن میں گونجتی آوازوں کو نظر انداز کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہے۔ وہ سر جھکائے آخری زینہ پھلانگ رہی تھی۔ اچھی لڑکیاں، اچھی لڑکیاں۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، اندھیرے پہ اندھیرے، لہر پہ لہر۔ صبح کے وقت بھی اسے ہر طرف اندھیرا لگنے لگا تھا۔ اس کی روشنی کہاں تھی؟ وہ بے دلی سے چھوٹے قدم اٹھائے انجم باجی کے اپارٹمنٹ کی طرف آ گئی۔ انجم باجی اپنا چارجر اس کے کمرے میں بھول گئی تھی۔ ان کو چارجر لوٹا کر اس نے جب چلنے جانا چاہا مگر پتہ نہیں کیوں رک گئی۔ انجم باجی میرے بالوں کو فرینچ بنا دیں گی؟ اس نے خود ہی ان کو کہتے سنا۔ ہاں شور، ادھر بیٹھو۔ انجم باجی برش لے کر اس کے بال سنوارنے لگی۔ حیا، تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ فرانسیسی طرز کی چوٹی باریک بل باندھے ہوئے وہ حیرت سے کہہ رہی تھی اور وہ ذرا سا چونکی۔ کیا ہوا؟ تمہارے جلد کا رنگ ایسا سرخ ہو رہا ہے۔ چھالے ہوئے تھے کیا بالوں میں؟ نہیں، ایک شیمپو لگایا تھا، اس کے بعد یہ ایسا ہو گیا ہے۔ چند دن میں ٹھیک ہو جائے گا، اس نے زیادہ خود کو تسلی دی۔ چوٹی بنانے ہوئے بال کھینچ رہی تھی اور سر کی جلد درد کر رہی تھی مگر وہ برداشت کر کے بیٹھی رہی۔ عائشہ نے جب وہ ویکس اتاری تھی تو اس کے بالوں کو کتنا نقصان ہوا تھا، کتنا نہیں، عائشہ نے تفصیل کبھی نہیں بتائی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کبھی وہ اس سارے واقعے کو تفصیل سے دوبارہ سنے گی۔ اس نے اپنے انجم باجی کے اپارٹمنٹ سے نکلنے سے قبل خود کو آئینے میں نہیں دیکھا۔ اسے پتا تھا فرینچ بیڈ میں وہ بہت اچھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ حسین اور مومن گورسل اور اتر رہے تھے۔ جب وہ اسٹاپ پر پہنچی، معتصم سے کہنا مجھے اس کو کچھ دکھانا ہے۔ وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ حسین سے کہہ کر اوپر چڑھ گئی۔ وہ واپس آ جائے پھر معتصم کے ساتھ مل کر پزل باکس کی پہیلی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مرمرہ ہوٹل ٹاکسم ڈسٹرکٹ میں واقع تھا۔ شیشیوں سے ڈھکی بلند و بالا عمارت گویا کوئی اونچا سا ٹاور تھی۔ اندر سے بھی وہی چمکتا، آنکھوں کو خیر کرتا سا منظر تھا۔ وہ پتلی ہیل میں پر اعتماد انداز میں چلتی لابی میں آئی تھی۔ ابا نے بتایا تھا کہ لابی میں ہی ہوں گا اور وہ اس دور سے نظر آ ہی گئے تھے۔ ان کا اس کی طرف نیم رخ تھا۔ وہ کھڑے کسی سے محور گفتگو تھے۔ وہ ان کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ نگاہ ابا کے ساتھ کھڑے دونوں افراد پر پڑی۔ ایک دم سے اس کے پاؤں برف سے سل بن گئے تھے۔ ابا کے ساتھ کوئی اور نہیں، ان کی کاروباری شراکت دار لغاری انکل اور ولید لغاری تھے۔ گویا کرنٹ کھا کر حیا مڑی اور تیزی سے دوسری راہداری میں آ گئی، بڑھتی چلی گئی۔ صد شکر ان میں سے کسی کی نظر نہیں پڑی تھی اس پر۔ یہ قابل نفرت شخص کہاں سے آ گیا؟ وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی؟ وہ کیا کرے گی؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ بنا دیکھے لیڈیز ریسٹ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں آئینے سے ڈھلی دیوار کے آگے قطار میں بیسن لگے تھے۔ ایک طرف باتھ رومز تھے، ایک طرف ترک لڑکی ایک بیسن کے سامنے کھڑی آئینے میں دیکھتی لپسٹک درست کر رہی تھی۔ حیا اس کے فاصلے پر آئینے میں آ کھڑی ہوئی۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گردن پر ہاتھ رکھا۔ جب ولید نے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا تو اس کی گردن پر رگڑ آئی تھی۔ ڈولی کا گھردار ہاتھ، اس کا فرائی پین، مگر یہاں کوئی ڈولی نہیں تھی جو اس کے لیے آ جاتی۔ وہ اکیلی تھی۔ کسی سے مدد مانگنے سے اس سے کوئی مشکل میں اور اضافہ ہوتا، کمی نہیں۔ مگر اب کی بار اس نے جلدی سے موبائل پر جہان کا نمبر ملایا۔ طویل گھنٹیاں جا رہی تھی۔ اٹھا بھی چکو، وہ فوراً کان سے لگائے خوف زدہ سی کھڑی تھی۔ آئینے میں جھکتے اس کے چہرے پر اب تک زخموں کے نشان مندمل ہو چکے تھے۔
5ویں گھنٹی پر جہان کے خمار آلودہ آواز گونجی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے، برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کرنے کا شکریہ۔ جہان اٹھو، میری بات سنو۔ وہ جھلا سی گئی تھی۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو۔ میں نے ریسٹورنٹ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ۔ تم ابھی اسی وقت مرمرا ہوٹل پہنچو۔ ابا آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے دوست وغیرہ بھی ہیں۔ مجھے اکیلے ان سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی۔ ساتھ کھڑی لڑکی اب بالوں کو اونچی چوٹی میں باندھ رہی تھی۔ میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو۔ ٹھیک ہے، جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا ریسٹورنٹ۔ وہ جن لوگوں نے تمہارے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی نا، انہوں نے بہت اچھا کیا تھا۔ تم ہو ہی اس قابل۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر کال کاٹ دی۔ ترک لڑکی اب بیسن کے سلیب پر رکھا اسکارف اٹھا کر چہرے کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ حیا چند لمحے بے خیالی میں اسے تکتی رہی، پھر کسی میکانیکی عمل کے تحت اس نے شانوں پر پھیلا دوپٹہ اتارا اور سر پر رکھ کر چہرے کے گرد تنگ ہالے بنا کر پلو باندھتی کندھے میں ڈال دیا۔ سبز دوپٹہ گھر کے نکل جارجٹ کا تھا اور چاروں اطراف سفید موٹی پائپنگ لگی ہوئی تھی۔ پاکستان کا جھنڈا کندھے، آستینے اور کلائیوں تک دوپٹے میں چھپ گئی تھی۔ مگر کیا وہ اچھی بھی لگ رہی تھی یا نہیں؟ شاید نہیں، لیکن کس کو؟ کسی نے اس سے پوچھا۔ وہ ایک دم سے اس کا دل پرسکون ہو گیا۔ اس وقت وہ لوگوں کو اچھا لگنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ وہ شاید صرف اپنا دفاع کر رہی تھی۔ نیکی، اللہ کا خوف، اسے اب بھی ان میں سے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ابا ان کے عقب میں جا کر ان کو پکارا تو وہ تینوں ایک ساتھ پلٹے۔ او مائی چائلڈ! ابا خوشی سے آگے بڑھے اور ایک رسمی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ابا سے ملی اور لگاری انکل کو فاصلے سے سلام کیا۔ بیٹا، یہ لگاری ہیں میرے دوست اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ مجھے تو آپ جانتی ہوں گی، ہم پہلے مل چکے ہیں۔ ولید ایک محفوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے یاد نہیں، میں ہر کسی کو یاد نہیں رکھتی۔ ذرا رکھائی سے کہہ کر وہ ابا کی طرف مڑی اور اپنی بات کا رد عمل آنے سے قبل ہی بولی، آپ کو کدھر لے کر جاؤں ابا؟ استنبول کے سیر آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے انکل استقلال اسٹریٹ چلتے ہیں، اس کی رونق کے بارے میں بہت سنا ہے۔ ولید کی مسکراہٹ ذرا سمٹی تو تھی مگر وہ ابھی بھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ استقلال اسٹریٹ کی رونق سے اس کا اشارہ اس جگہ کے بار اور نائٹس کلبز کی طرف تھا۔ جہان، تم کہاں ہو؟ زیادہ جانتے ہوں گے استنبول کو؟ ابا مسکرا کر بولے، میرا خیال ہے ابا ہم بلو ماسک نیلی مسجد چلتے ہیں۔ میں جہان کو بھی بتا دوں گی۔ وہ سارا پروگرام بنا کر موبائل پر جہان کو میسج کرنے لگی۔ جان بوجھ کر بھی اس نے جہان کا نام لینے کے باوجود بھی ان باپ بیٹے نے نہیں پوچھا تھا کہ کون جہان۔ اسے مزید کوفت ہوئی تھی۔ اسی خوف زدہ انداز میں اس نے میسج لکھا، ہم بلو ماسک آیا صوفیہ ٹاپ کپی جا رہے ہیں، تم بھی وہیں آ جاؤ، اور اگر تم نہ آئے نا، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، یہ بات اسٹامپ پیپر پر لکھوا دو۔ فوراً جواب آیا تھا، فائن، اب میں تم سے واقعی بات نہیں کروں گی۔ تو کیا ٹیکسٹ کرو گی؟ ساتھ ایک معصومہ سا مسکراتا چہرہ بھی تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ اگر وہ سامنے ہوتا نا تو وہ اس کی گردن دبوچ لیتی۔ آیا صوفیہ اور ٹاپ کپی پیلس ساتھ ساتھ ہی واقع تھے اور ان کے سامنے سڑک کے دوسرے جانب استنبول کی مشہور زمانہ نیلی مسجد تھی۔ پچھلی دفعہ آ کر ڈی جے اور پھر جہان کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو وہ نیلی مسجد ضرور جاتی، مگر اب سب بدل چکا تھا۔ نیلی مسجد سلطنت احمد مسجد کا رنگ نیلا تھا، مگر اس کی اندرونی عظمت ٹائلز نیلی نہیں تھیں۔ باہر سے ایک گنبد نے گویا چھوٹے چھوٹے پیالے اٹھے رکھے تھے۔ مسجد کے احاطے کے آگے گیٹ تھا اور اس کے باہر قطار میں بینچ لگی تھی، یوں کہ ہر دو بینچز کے درمیان ایک میز تھی۔ بینچ پر وہ اور ابا، میز کے ایک طرف جبکہ ولید لگاری صاحب اور دوسری طرف بیٹھے تھے۔ موبائل حیا کے گود میں رکھا ہوا تھا، گو کہ اب جہان کی طرف سے وہ مایوس ہو چکی تھی۔ وہاں ہر سو کبوتر پھر پھر کرتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ ہوا اس کا دوپٹہ بھی پھسلنے لگا تھا۔ وہ بار بار اس کو 2 انگلیوں سے پیشانی پر آگے کھینچتی۔ آج اسے اپنے سر پر دوپٹہ گرنے نہیں دینا تھا، آج نہیں۔ رات کے سیمینار کے بعد یوں کرتی ہیں کہ امیرہ خان سے مل لیں گے،
ابا اور لغاری انکل آپس میں محور گفتگو تھے۔ ولید ان کی نظروں کی حصار میں لیے اس کا مقابل بیٹھا تھا اور گردن موڑ کر لا تعلق سے اڑتے کبوتروں کو دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس نے ابا اور لغاری انکل کو اٹھتے دیکھا۔ چونک کر اس نے گردن موڑی۔ تم لوگ بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ انہیں کچھ دیکھنا تھا یا کوئی مل گیا تھا یا پھر شاید ولید نے اپنے باپ کو کہا تھا، ورنہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھی رہی۔ دل کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ ابا کو بھی ترکی آ کر اتا ترک کا اثر ہو گیا ہے۔ پاکستان ہوتا تو وہ کبھی بھی یوں اپنی بیٹی کو دوست کے بیٹے کے ساتھ تنہا نہ چھوڑ جاتا۔ تو میں آپ کو واقعی یاد نہیں؟ وہ محظوظ انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میرے ابا کے دوست کے پاس بہت کتے ہیں، مجھے کبھی کسی ایک کتے کا بھی نام یاد نہیں رہا۔ وہ جواباً ابا کی طرح مسکرا گیا۔ بہت نیک ہو گئی ہوں آپ، مگر آپ سرخ رنگ میں بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ لب بھیج کر رخ موڑ بیٹھی رہی۔ کچھ کھائیں گی آپ؟ آپ کو کیا ہے پسند کھانے میں؟ فرائنگ پین؟ اب کہ وہ بھی مستقلانہ مسکرا کر بولی تھی۔ وہ پھر سے ڈھٹائی سے مسکرا رہا تھا۔ گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس ادھر؟ مجھے آپ کے ساتھ ڈرائیونگ پر جانا اچھا لگتا ہے، وہ اسے یاد دلا رہا تھا۔ ایک سنگین غلطی جس کا پردہ کبھی بھی کھل سکتا تھا، لمحے بھر کو اس کا اندر تک کانپ گیا تھا۔ اپنی حد میں رہے ولید صاحب، جو رات کے اندھیرے میں آپ کو فرائنگ پین ایک ضرب سے ضمیر بوس کر سکتا ہے، وہ دن کی روشنی میں آپ کو بدتر کر سکتا ہے۔ کسی احساس کے تحت اس نے مڑ کر دیکھا۔ دوسری طرف جہان مسکرا کر ہاتھ ہلائے ان کی طرف آ رہا تھا، نیلی جینس پر سفید شرٹ میں ملبوس۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے۔ حیا کی اٹکی سانسیں بحال ہوئیں۔ اسے زندگی میں کبھی جہان سکندر کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھی۔ گود میں رکھا موبائل زمین پر جا گرا۔ وہ چونکی اور جلدی سے جھک کر فون اٹھایا۔ اس کی اسکرین پر بڑی سی خراش پڑ گئی۔ کیا ہوا؟ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے ولید بھی ساتھ اٹھا۔ جی میڈم، آپ اپنے بات پر قائم رہیں، وہ مسکرا کر کہتا قریب آیا۔ پھر نگاہ ولید پر پڑی تو اس نے سوالیہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ جہان، یہ ابا کے دوست کے بیٹے ہیں، ابا ان کے والد کے ساتھ ابھی گئے ہوئے ہیں۔ ابا اور لغاری انکل سامنے سے چلے آ رہے تھے۔ جہان کو دیکھ کر ابا کے چہرے پر خوشگوار حیرت ابھری تھی۔ سوری ماموں، میں ایئرپورٹ نہیں آ سکا، ممی نے بتایا کہ آپ خود منع کر رہے تھے۔ ابا سے مل کر وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ لغاری انکل اور ولید کے ساتھ بھی وہ خوش دلی سے ملا تھا، البتہ وہ دونوں استفہامیہ نظروں سے سلیمان صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ اٹس اوکے، ہم آفیشلی پک کر لیا گیا تھا، اس لیے میں نے سبین کو منع کر دیا تھا۔ جہان نے مسکرا کر سر کو جنبش دی۔ پھر نگاہ لغاری انکل کے سوالیہ تاثرات پر پڑی تو جیسے جلدی سے وضاحت کر دی۔ میں جہان سکندر ہوں، سلیمان ماموں کا بھانجا اور داماد اور حیا کا ہسبینڈ۔ مرمرا کا سمندر ایک دم آسمان تک اٹھا، کسی تھال کی طرح اسے پینڈل دیا گیا تھا۔ وہ اسے بوچھاڑ میں بالکل سن سی ہو کر جہان کو دیکھ رہی تھی۔ جس رشتے کے متعلق نہ پوچھنے نے اس نے قسم کھا رکھی تھی، اس رشتے کا اقرار اس منظر نامے پہ ہوگا، وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ داماد؟ او آئی سی، لغاری انکل نے بمشکل مسکرا کر سر ہلایا، پھر ایک نظر ابا پر ڈالی جو لمحے بھر کو ینگ رہ گئے تھے مگر جلدی سنبھل گئے۔ مجھے خوشی ہے جہان کہ تم آئے، حالانکہ وہ اس کے آنے کے بجائے کسی اور بات پر خوش تھے۔ سوری ماموں، مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، اور اگر اب بھی نہ آتا تو حیا مجھ سے ساری زندگی بات نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے حیا کو دیکھا، وہ جو ابا کو دھیرے سے مسکرائے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ دونوں ہمیشہ سے ایسے ہی آئیڈیل کپل کی طرح بات کر رہے ہوتے تھے۔ ولید لغاری کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ وہ دوبارہ نہ مسکرایا تھا۔ بیڈ میں وہ محتاط انداز میں سارا وقت اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ اپنے سامنے اپنا باپ اور شوہر، درمیان بیٹھے لڑکی، اب اس پر نظر ڈالنے کی جرأت نہ تھی اس پر۔ اس سپہر جہان نے تینوں مہمانوں کو بہت اچھے سے توازی کی۔
ٹاپ کپی اور آیا صوفیہ میوزیم کی راہ دیواریوں میں ان کے ساتھ لیے ایک اچھے گائیڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ آج استنبول میں حیا کا پہلا دن تھا جب وہ بہت اعتماد سے جہان کے پہلو میں چل رہی تھی۔ تم ان دونوں کو ہوٹل ڈراپ کر کے ابا کو گھر لے جانا، میں خود ہی گھر آ جاؤں گی، ابھی مجھے یہاں کچھ کام ہے۔ واپسی کے وقت اس نے جہان سے دھیرے سے کہا تھا۔ وہ شانے اچھا کر بنا اعتراض کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ نیلی مسجد کے گیٹ کے اندر چلی آئی اور یہاں کوئی کام نہیں تھا، بس کچھ وقت کے لیے تنہائی چاہتی تھی۔ مسجد کے احاطے میں سبز دار پانی کا فوارہ کے بل رہا تھا، اونچے گنبدوں پہ چھاؤں سی چھائی تھی۔ وہ سر جھکائے روش پر چلتی اندر جا رہی تھی، اندھیرے پہ اندھیرا اور اوپر کی لہر، اس کے اوپر بادل۔ اس کے قدموں میں تھکاوٹ تھی، اس شخص کی تھکاوٹ جس کا سراب اسے اندھیروں میں دھکیل رہ دیا تھا۔ زندگی کے 22 برس ایک دھوکے میں گزار دینے کے بعد آج اس کو پہلی بار لگا تھا کہ وہ سب صرف ایک سراب تھا، چمکتی ریت جسے وہ آب حیات سمجھتی تھی، اور نہیں بنایا جس کے لیے اللہ نے نور تو نور ہے، اس کے لیے نور ہے۔ اندر ایک عظیم الشان ہال میں وہ گھٹنوں کے بل بازو کی ہلکا بنائے، تھوڑی ان پر جمائے ساری دنیا سے لا تعلق بیٹھی تھی۔ تو نہیں اس لیے کوئی نور، اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی، اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی غلط کیا تھا، اس نے بہت دفعہ اللہ کو نہ کی تھی، اس نے کبھی اس بات سے فرق نہیں پڑا تھا کہ اللہ اس سے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ وہی بنی رہی تھی جسے وہ خود دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھتا ہے اسے پانی، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب آ پہنچا، وہاں کچھ نہیں پاتا، وہ اس کے قریب اللہ کو پاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ جن دنوں ان کا تازہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا، اس نے دوپٹہ بالکل گردن میں لینا شروع کر دیا تھا۔ کتنا ڈانٹتے تھے تایا فرقان، ابا بھی شروع میں کچھ کہہ دیتے، مگر وہ خاموشی سے ان کی بات سنتی اور انسنی کر جاتی۔ تو رفتہ رفتہ سب نے کہنا چھوڑ دیا تھا، اور پھر اس سفر کو نوبت کہاں آ پہنچی تھی۔ اس کی ویڈیو مجرم کا نام دے دیا گیا تھا، ایک بدنام زمانہ آدمی کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ سائمہ تائی اس کے بارے میں آگے پیچھے ہر نازیبا باتیں کرتی پھرتی تھی، اور ایک اغواکار شخص نے اس کے بازو پر وہ نام لکھ دیا تھا۔ شرفا اپنے منہ سے نہیں نکالا کرتے تھے۔ اس نے دھیرے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں سکون ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا تو وہ کہتی مسجدوں میں نور ہوتا ہے، نور اوپر نور۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑی۔ اس کے بائیں طرف ایک 13-14 سالہ ترک لڑکا آ بیٹھا تھا، جس کی ایک بازو پر پلستر چڑھا ہوا تھا۔ وہ گمسم سی نگاہوں سے اوپر مسجد کے منت چھت کو دیکھ رہا تھا۔ نور کیا ہوتا ہے تم جانتے ہو؟ وہ اتنے ہولے سے بولی تھی کہ اپنی آواز بھی نہ سنائی دے۔ نور وہ ہوتا ہے جو اندھیرے میں سرنگ کے دوسرے سرے پر نظر آتا ہے، گویا کسی پہاڑی سے گرتا پگھلتے سونے کا چشمہ ہو۔ وہ اس طرح چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ کیسے ملتا ہے نور؟ جسے اللہ تعالیٰ کے جنتی مانتا ہے، اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوتا ہے، کسی کا درخت جتنا، کسی کا شعلے جتنا، اور کسی کا پاؤں کے انگوٹھے جتنا۔ لڑکے نے سر جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا۔ انگوٹھے جتنا نور؟ وہ جلتا بجھتا جلتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو دے دیا جاتا ہے جو کچھ دن بہت دل لگا کر نیک عمل کرتے ہیں اور پھر کچھ دن چھوڑ کر ڈپریشن میں گھر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور انسان کیا کرے؟ اس کے آسمانوں اور زمینیں جتنا نور مل جائے، وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے گا۔ اسے اتنا نور ملے گا کہ اس کی ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ وہ ایک دفعہ پھر گردن اٹھا کر مسجد کی اونچی چھت کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ سنو، وہ لڑکا پیچھے سے بولا۔ حیا لمحے بھر کو لکی۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملا کرتا۔ وہ پلٹے بغیر آگے بڑھ گئی۔ دل کو مارنا پڑتا ہے، مگر ضروری تو نہیں ہے کہ ٹھوکر بھی کھائی جائے۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم لیے بغیر، خود کو جلائے بغیر کیوں نہیں مانتا؟ پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہہ دیتا؟ نیلی مسجدوں کے کبوتر کی طرح اوپر اڑنا کیوں چاہتا ہے؟
پہلے حکم پر سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے، اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ اس نے ہتھیلی کی پشت سے دھیرے سے آنکھیں رگڑیں اور باہر نکل آئی۔ ایک فیصلہ تھا جو اس نے نیلی مسجد کے گواہ بنا کر کیا تھا، اسے اس فیصلے کو نبھانا تھا۔ پھپھو اور ابا لاؤنج میں بیٹھے تھے، دونوں کی باتیں کر رہے تھے۔ پھپھو بہت خوش تھی، بار بار نم آنکھیں پوچھتی اور کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ جہان کیک ٹرے میں سیٹ کر رہا تھا۔ آج اس نے کوئی سا بھی اعتراض نہیں تھا۔ آج اس نے کون سا اعتراف کیا ہے؟ وہ سب یوں ظاہر کر رہے تھے گویا انہیں یاد ہی نہ ہو۔ تمہاری پڑھائی کا حرج تو بہت ہو گیا ہوگا، اتنے دن لگا دیے۔ ڈرون آفیسر نے طلبی کی ہوگی، وہ کیک پر کچھ چھڑکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ڈرون میں حاضری مارکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہاں، کلاسز کا حرج تو ہوا ہے، 5 دن تو اسپرنگ بریک میں شامل ہو گئے، اوپر کے 6 دن کی غیر حاضری لگی ہوگی۔ اب مزید صرف 1 چھٹی کی گنجائش ہے میرے پاس، وہ کہتی ہوئی چائے کے اندر اڈلتے ہوئے بولی۔ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ایگزامز کب ہیں؟ مئی کے آخر سے جون کے پہلے ہفتے تک۔ اور پاکستان تم نے 5 جولائی کو جانا ہے؟ یہ آخری مہینہ تو شاید صرف ترکی گھومنے کے لیے تھا۔ ہاں، مگر ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ قریبی ممالک بھی دیکھ لیں، کوئی قطر جا رہا ہے تو کوئی پیرس۔ وہ ٹرے اٹھا کر جانے کے لیے مڑی۔ ہم لندن چلیں گے۔ حیا نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ان دونوں سے اسنیکس کی پلیٹ نکالتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا۔ ہم لندن جا رہے ہیں؟ کچھ عرصے تک، ابا کے علاج کے لیے۔ تم بھی ساتھ چلو گی؟ آئیڈیا اچھا ہے، سوچوں گی۔ وہ مسکرا کر باہر آ گئی۔ میری بہت خواہش تھی بھائی یہ سب پاکستان میں سب رشتہ داروں کے ساتھ ہو، لیکن شاید ایسا جلد ممکن نہ ہو، اور پھر ہم دونوں تو یہاں ہیں نا، اس لیے میں نے سوچا غیر رسمی انداز میں رسم کر لوں۔ پھپھو شاید ابا سے بات کر چکی تھی، تبھی مسکرا رہی تھی۔ وہ جو کارپیٹ پر پنجوں کے بل بیٹھی ٹرے سے پیالیاں نکال کر میز پر رکھ رہی تھی، ناسمجھی میں انہیں دیکھنے لگی۔ پھپھو مسکراتے ہوئے اٹھیں اور چند لمحے بعد سلور ٹرے لے آئیں جس میں سرخ فیتہ رکھا نظر آ رہا تھا۔ حیا نے ناسمجھی سے ٹرے کو دیکھا، پھر کچن سے ٹرالی دھکیل کر لاتے ہوئے جہان کو۔ وہ بھی پھپھو کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ رہا تھا، پھر سوالیہ نگاہ سے اس نے چہرے کو دیکھا۔ جہان سکندر، آپ کو اعتراض تو نہیں؟ پھپھو نے بظاہر مسکرائی آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے متصابہ کیا تھا۔ وہ شاید راضی نہیں تھا، مگر نہیں کہہ کر ٹرالی آگے لے آیا۔ حیا میز پر ہی ٹرے چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب نظر آیا سرخ فیتے کے دونوں سروں پر ایک انگوٹھی بندھی ہوئی تھی۔ شادی کا وقت تو ظاہر ہے ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے، مگر یہ ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے میں اپنی بہو کو نسبت کی انگوٹھی پہنا دوں۔ فاطمہ بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ دونوں انگوٹھیوں کو پکڑے ان دونوں کے پاس آئی۔ ان کے ہاتھ بڑھانے پر حیا کسی خواب کیسی کیفیت میں اپنا ہاتھ آگے کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس میں انگوٹھی ڈالی، اور ایک سادہ پلاٹینم بینڈ تھا، سرخ ربن کی دوسرے سرے سے بندھا بینڈ۔ انہوں نے جہان کی انگلی میں ڈالا، پھر ٹرے سے چھوٹی کینچی اٹھا کر ربن درمیان سے کاٹا۔ دونوں کی انگوٹھیوں سے بندھا ربن ان کی انگلیوں کے ساتھ جھول رہا تھا۔ ترکی میں منگنی شاید اس طرح ہوا کرتی تھی۔ حیا نے سن ہوتے ہوئے دماغ کے ساتھ سر اٹھایا۔ جہان پھپھو کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا، اور اس کی پیشانی وہ چوم رہی تھی اور دعا دے رہی تھی۔ ابا بھی اٹھ کر اسے گلے سے لگا کر دعا دے رہے تھے۔ وہ سب کتنا حسین تھا، کسی خواب کی طرح دھنک کر سارے رنگوں سے مزین کوئی بلبلہ جو کشش کی شکل آزاد کے اوپر اڑتا جا رہا تھا، اوپر اور اوپر اور اوپر۔ تم کیوں چپ بیٹھے ہو برخوردار؟ ابا شاید جہان سے پوچھ رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں میں وہ پہلا آدمی ہوں جس کی منگنی اس کی شادی کے بعد ہو رہی ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس کر بولا، اور نچلا لب دبائے جلدی سے ٹرے لیے کچن میں آ گئی۔ اس کا سست رنگا بلبلہ اوپر بہت اوپر تیر رہا تھا۔ شام میں دیر سے جہان ابا
کو واپس چھوڑ گیا تھا اور پپھو اپنے کام نپٹانے لگی تھی۔ وہ لاؤنج میں آ بیٹھی، اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی سے بندھی ربن کو دیکھتے ہوئے وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ تبھی لینڈ لائن کی فونٹی بجی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب کوئی نسوانی آواز تھی۔ کیا میں مسٹر جہان سکندر سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، وہ زہرا باہر تک گئے ہیں، کوئی پیغام ہو تو دے دیجیے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے بعد بولی تھی، جہان کو کہنا اس نے جو پارسل مجھے بھجوایا تھا وہ کھو گیا ہے، کسی غلط ایڈریس پر چلا گیا ہے شاید۔ اس نے رات میں کال کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون رکھ دیا۔ حیا نے ایک نظر ریسیور کو دیکھا، پھر شانے اچھائے ہوئے اس کو کریڈل پر ڈال دیا۔ جہان جب واپس آیا تو وہ لاؤنج میں منتظر بیٹھی تھی۔ پپھو اب تک سونے جا چکی تھی۔ حیا کا ارادہ تھا وہ لندن کی ٹرپ کا پروگرام جہان سے ڈسکس کرے۔ اور بھی بہت سی باتیں تھیں، مگر پہلے اس کا پیغام۔ ماموں صبح ہوٹل ہی سے ایئرپورٹ چلے جائیں گے، ہمیں آنے سے منع کر دیا ہے۔ تم ایسا کرو، 2 کپ کافی بنا لو، میں کچھ نئی موویز لایا ہوں، دیکھتے ہیں۔ وہ بہت اچھے موڈ میں کہتے ہوئے ٹی وی کے نیچے بنے رینک کی طرف آیا تھا۔ اوکے، لاتی ہوں۔ اور ہاں، تمہارے لیے فون آیا تھا، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کوئی لڑکی تھی، نام تو نہیں بتایا، کہہ رہی تھی تمہارا پارسل اسے نہیں ملا، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے، شاید وہ رات میں کال کرے۔ وہ تیزی سے مڑتے ہوئے کہنے لگی، میرا پارسل اسے نہیں ملا کیا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، کافی لاؤں؟ کچھ نہیں، کافی لاؤں؟ نہیں، رہنے دو، وہ قدر مضطرب سے انداز میں کہتے ہوئے صوفے کی طرف آیا اور فون اٹھا کر فون کی CLI چیک کرنے لگا۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی اب بھی تھی، مگر ربن نہیں تھی۔ تمہیں صبح کیمپس بھی جانا ہوگا نا؟ تو ایسا کرو، سو جاؤ، میں بس تھوڑا کام کروں گا۔ اور الجھے متفق انداز سے ایک ای میل چیک کرتے ہوئے بولا۔ سست رنگا بلبلا پھٹ گیا تھا، سارا موڈ غارت، سارا پلان غارت۔ وہ اچھا کہہ کر کمرے میں چلی آئی۔ اس کا کمرہ لاؤنج میں محیط تھا۔ دروازے کی ہلکی سی دراز نے کھلی رہنے دی تھی جب تک وہ سو نہیں گئی۔ اس نے جہان کو صوفے پر منتظر ہی سا بیٹھا فون کو دیکھتا ہوا پایا تھا۔ وہ صبح فجر پر اٹھی تو جہان اسی طرح اس صوفے پر بیٹھا فون کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رت جگی سی سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کا لڑکی کا فون نہیں آیا تھا، شاید انتظار لا حاصل تھا۔ اس کے دل پر بہت سا بوجھ آن پڑا۔ کلاس میں وہ دوسرے سے دوپٹہ اتار کر گئی تھی اور بالکل پیچھے بیٹھی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے دوپٹہ ٹھیک سے سر پر لے لیا تھا۔ کامن روم میں واپس آئی تو معتصم مل گیا۔ حیا کیا حال ہے؟ حسین اور معتصم کے لیے کھڑے ہو گئی تھی۔ ڈی جے کے سکھائے گئے اردو اور اس کی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پاس آئی تھی۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ آخری فقرہ اس نے انگریزی میں ادا کیا۔ پزل باکس؟ وہ کھلا۔ نہیں، مگر اس پر لکھی پہلی مل گئی ہے، ٹھہرو میں لے آؤں۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ کھولا۔ کپڑے، جوتے، سویٹر، پرس، ہر چیز الٹ پلٹ کر پزل باکس وہاں نہیں تھا۔ کدھر گیا؟ یہی تو تھا، آخری دفعہ کہاں رکھا تھا؟ اس نے سوچا۔ وہ سوچنے لگی، ہاں، اسٹڈی میں، جب وہ جہان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ او خدایا، اگر وہ پاشا کے ہاتھ لگ گیا تو۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اس ٹوٹی اسکرین کو دیکھتے ہوئے عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ سفید محل کی عقبی باغیچے میں سپہر اتری تھی۔ عائشہ اسٹول پر بیٹھی ورک ٹیبل پر لکڑی کا ٹکڑا نوکدار چھری سے چھید رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل کام پر لگی مرکوز تھیں۔ عائشہ، حیا کی کال۔ بہارے اس کا موبائل پکڑاتے بھاگتے ہوئے باہر آئی تھی۔ عائشہ ہاتھ روک کر اسے دیکھا اور پھر موبائل تھام لیا۔ سلام علیکم حیا۔ اب وہ فون کان سے لگائے ازلی خوش دلی سے رسمی باتیں کر رہی تھی۔ بہارے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی اور ہلکی کی مسکراہٹ کے ساتھ باتیں سننے لگی۔ پزل باکس؟ عائشہ کی مسکراہٹ ذرا سمٹی، بھویں الجھ کر سکڑی۔ تمہارا کدھر رکھا ہے؟ بہارے نے چونک کر دیکھا۔ اس کا دل اس لمحے زور سے دھڑکا۔ میں نے کل ہی پوری اسٹڈی کی صفائی کی ہے۔ سامنے
اپنے، اگر ہوتا تو مل جاتا، ہو سکتا ہے تم ساتھ لے گئی ہو۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میں دوبارہ دیکھ لیتی ہوں۔ اس نے موبائل بند کر کے میز پہ رکھا۔ بہارے تم نے حیا کا پزل باکس تو نہیں دیکھا؟ نہیں۔ بہارے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ چلو پھر یوں کرتے ہیں کہ مل کر تلاش کرتے ہیں۔ مہمان کی چیز میزبان کو گھر میں کبھی کھونی نہیں چاہیے، بہت شرمندگی کی بات ہے۔ وہ چیزیں سمیٹتے ہوئے اٹھ گئی۔ بہارے سر جھکائے اپنی بڑی بہن کے پیچھے چل دی۔ اس کے ذہن کے پردے پہ صرف ایک آواز گونج رہی تھی، یہ باکس میرے پاس ہے، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی، تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے عبدالرحمن، اس نے بے دلی سے زیر لب دہرایا۔ اس روز جب عائشہ نے SMS کیا تب وہ خالے کے ساتھ جمعہ کی نماز پر ایوب سلطان جامعہ آئی ہوئی تھی۔ نماز جمعہ پہ جامعہ میں خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ ترک رسم کے مطابق کمسن بچے جمعہ کی نماز پڑھنے سلطان کے مخصوص لباس میں آتے، سنہری پگڑی، سنہرے اور سفید زرتاج لباس، میان میں تلوار، کامدار جوتے پہنتے۔ وہ ننھے سلاطینی اپنے ماؤں کی انگلیاں تھامے ہر جگہ پھر رہے ہوتے۔ انصاری محل میں حالے کے ساتھ چلتے ہوئے وہ بے اختیار اپنے DJ کی ترکی میں پہلا دن یاد آ رہا تھا۔ وہ دن جو بہت طویل تھا، اب ان 3.5 ماہ میں وہ کتنا کچھ بدل چکا تھا۔ انصاری محلے میں استنبول کی بہترین اور سستے اسکارف ملا کرتے تھے۔ وہ اب سر ڈھکنے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی، مگر اس کے سارے دوپٹے شیفون کے یا ریشمی تھے جو سر پر نہیں ٹکتے تھے۔ اب وہ یہاں ایسے اسکارف لیتی جو سادہ اور ایک رنگ کے ہوتے، نہ کہ ایسے شوق اور کامدار کے کسی کی توجہ گھیرے۔ اسے اب کسی اور کی طرف متوجہ نہیں کرنا تھا، جہان اس کا تھا اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے چند جوڑوں کے ساتھ ہم رنگ سے اسکارف پیک کروا رہی تھی جب میسج ٹون بجی۔ اس نے فون نکالا، خراش دزدہ اسکرین کو دیکھا۔ عائشہ کے پیغام جگمگا رہا تھا، میں نے سارے گھر میں ڈھونڈا ہے مگر نہیں ملا، تم خود کسی دن آ جاؤ، دوبارہ مل کر ڈھونڈیں گے۔ اس نے ویکینڈ پہ آنے کا وعدہ کر کے موبائل پرس میں رکھ دیا۔ واپسی پر جواہر چلتے ہیں، مجھے فون کی اسکرین ٹھیک کروانا ہے۔ شور، حالے نے حامی بھری۔ وہ DJ کے بعد حالے کے ساتھ کہیں جایا کرتی تھی۔ حالے ان لوگوں میں سے تھی جو دوسروں کی مدد کے لیے ہم وقت تیار رہتی تھی اور بدلے کی توقع کے بغیر مدد کرتی رہتی تھی۔ ترکی کے پرخلوص لوگ۔ ٹاکسم سے انہوں نے انڈر گراؤنڈ میٹرو پکڑی تھی۔ پہلا اسٹاپ چھوڑ کر دوسرے پر اتر گئیں۔ اسٹیشن سے باہر سامنے ہی جواہر شاپنگ مال تھا، بلند و بالا، کھجور کی درخت، لکش چمچما رہا روشنیوں کا سمندر۔ حالے کچھ کھانے کے لیے ریسٹورنٹ چلیں گے اور بالائی فلور پر فون ریپیئرنگ شاپ ہے، اس پر آ گئی۔ 5-10 منٹ کام ہے میم آپ کا، اور آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ جس دن ترک دکان اور لڑکے نے اسے فون دیا تھا وہ فون کا معائنہ کر کے بولا۔ وہ سر ہلا کر سامنے کاؤچ پر آ بیٹھی، ایک میگزین اٹھائے وہ یوں ہی ورق گردانی کرنے لگی۔ لڑکا اب شوکیس کے پیچھے کھڑا اس کی موبائل کے ٹکڑے الگ کر رہا تھا۔ کیسنگ اتار کر اس نے بیٹری نکالی تو ایک دم رک گیا اور سر اٹھا کر قدرے تذوق سے حیا کو دیکھا۔ میڈم، اس نے ذرا الجھ سے پکارا۔ حیا میگزین سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ یہ لگا رہنے دوں کیا؟ وہ رسالہ رکھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ آپ کے فون میں چیمبر لگا ہوا ہے، آپ کے فون میں GPS ٹریسر